तो जाहिर है। फिर तो फिर इतना यही तो मैंने इम्पोर्टेंस। आपसे अर्ज किया था, यही तो मैंने आपसे अर्ज किया था कि मैं आपसे ये कह रहा था ना, आपको याद है 2 दिन पहले हमने बात की थी, जो मैंने कहा था कि अगर आप तज़किया नफ्स से दिलचस्पी रखते हैं तो आपके वाजिबात और हलाल और हराम कुछ और हैं। याद है? जी 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 जी। जी बिल्कुल। तो फिर बिल्कुल हमें ऐसे ही। इतना इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया जाता है इन सब चीज़ों को? हाँ भी ये तो मैंने आपसे कहा था कि देखिए, ये इसका जवाब देना मेरे बस से बाहर है। और क्योंकि मैंने इस कमी को महसूस किया, और जाहिर है कि इस बिना पर ही मैंने बात करना शुरू की, अगरचे कि मैं फॉर्मली क्वालिफाइड नहीं हूँ। हम्म, अब यही है कि जब एक प्रॉब्लम है और हमें वाज़ेह तौर से नज़र आ रही है, तो हमारे पास दो रास्ते हो सकते हैं कि या तो हम इस इंतज़ार में बैठे रहें कि दूसरे क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे, या ये कि हम खुद इक़दाम करें। जी। जी सही है। जैसे जस्टिस पर सूरह मादा में एक आयत है, वो जी। मैं बीच का पढ़ रहा हूँ। वला यजरिमन्नकुम शनानु कौमिन काना आन मिन अला कौमिन अल्लाह तादिलु। तादिलु, उसके बाद से जी। है ईदिलु। मतलब हम्म। ये बिल्कुल एक तरह का कमांड है कि बी जी जी। जस्ट। जी जी। इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। जी। देखिए इसमें जो जितनी भी जैसे सूरतुल आला की बात है ना, तो जी। वहाँ भी अगर ये बात कह दी गई जैसे कद है, अब ये वही अरबी का वो है कि कद जो है ना, वो एक वो वर्ड है जो किसके लिए है, माजी करीब के लिए है। ठीक है, ये पास्ट टेंस है, हम्म, नियर पास्ट। ठीक है, ये फ्यूचर नहीं है। अगर आप इस जुमले को देखें तो जुमले को इस तरीके से होना चाहिए था कि वो लोग फलाह पा जाएंगे जो तज़किया करते हैं, है ना? हम्म, जुमला यूं बनना चाहिए था ना। जी जी। लेकिन यहाँ पर जो जुमला है वो पास्ट टेंस में है, कद, और इसके अंदर एक सर्टेनिटी भी आती है कद में, यानी यकीनन वाला भी एस्पेक्ट है। तो यकीनन वो लोग ज़्यादा फलाह याफ्ता हैं जो कि अच्छे तरीके से तज़किया करते हैं। एग्जैक्ट मीनिंग ये है इसका, यानी इस हम्म, जुमले को पास्ट टेंस में बयान किया गया है, ना कि फ्यूचर टेंस में। तो इसकी क्या वजह है? ये भी कुरान का एक काफ़ी टिपिकल स्टाइल है। इसकी क्या वजह हो सकती है? हम्म, क्योंकि हम तो, जो फलाह पाने की उम्मीद है वो तो मुस्तकबिल में है ना। हाँ फ्यूचर में जी। अभी तो हम नहीं कह सकते कि हम फलाह याफ्ता हो गए। हम्म, जब वक्त इंतकाल पहुंचेंगे मौत के करीब, तब पता चलेगा कि क्या है। तो इस अंदाज की वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इट इज़ अ सर्टेनिटी, यानी वो लोग फलाह याफ्ता हैं जो तज़किया करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अच्छा। अगर तुम साहिब तज़किया हो तो तुम्हारे अच्छे तरीके से फलाह याफ्ता होने में कोई डाउट नहीं है। हम्म, क्योंकि जब आप एक चीज़ को फ्यूचर टेंस में बयान करते हैं तो वहां पर एक एलिमेंट ऑफ डाउट भी होता है। ठीक है, तो अगर कोई शक है तो शक मेरे अंदर है कि मैं फलाह याफ्ता हो पाऊंगा या नहीं। इस बारे में कोई शक नहीं है कि जो तज़किया करता है वो फलाह याफ्ता हो पाएगा या नहीं। फर्क समझ रहे हैं? जी जी बिल्कुल। तो ये कुरान की लताफत है। और जाहिर है कि इस ब्यूटी तक आप जब उसकी लैंग्वेज को असल जानते हैं तभी इस ब्यूटी तक इंसान पहुंच सकता है। सही, यानी ये पास्ट टेंस में बयान किया गया है, ना कि फ्यूचर में। हम्म, तो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी उसके लिए है जो इंडिविजुअल है, लेकिन मन तज़क्का, जिसने तज़किया कर लिया, उसके लिए कतन कोई डाउट नहीं है। वो ऐसा ही है कि जैसे वो फलाह याफ्ता हो गया, होगा नहीं, हो गया। हम्म, जी।
ادر بھائی ایک اور مختلف سوال تھا کل کی ڈسکشن سے. کل جب آپ فرما رہے تھے کہ ہمارے آگے جو مشکلات آتی ہیں وہ ہمارے ہی کیے درجے کا ہوتی ہیں، اثر ہوتی ہیں، اور اس میں پھر آپ نے آگے وضاحت بھی کی تھی کہ انبیاء پر جو مشکلات آئیں وہ بھی ہمارے بوجھ کو وہ بیسیکلی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اس کو ہم آزمائش کے کانسیپٹ سے کس طرح ریکنسائل کریں گے؟ دو حصوں میں، ایک تو مطلب ہمارے پہ جو ہے ہمیشہ یہ ہمارے کچھ کیے کی ہی سزا ہے، یا اس سے ہٹ کے بھی کچھ آزمائش ہو سکتی ہے، اور ہر دوسرا پھر چیز جی ہر جی چیز جو آپ کی زندگی میں آتی ہے نا وہ دو ڈائمنشنز رکھتی ہے. یعنی ایک تو یہ کہ وہ مکافات عمل اور نیت بھی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. صحیح؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یعنی کہ جو کچھ بھی ہم اس زندگی میں کرتے ہیں، یا نیت، کیونکہ نیت عمل کی بنیاد ہے، جو ہماری نیت ہے اور جو ہمارا عمل ہے، جو ہمارا کردار ہے، یہ دو پہلو رکھتی ہے. ایک تو یہ کہ اس کا ایک نتیجہ ہمارے ہاتھ میں آتا ہے. وہ نتیجہ ڈپینڈنگ آن عمل اور نیت تلخ یا شیریں دونوں صورتوں میں آ سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ نتیجہ جو ہے نا وہ ایک آزمائش یا اپرچونٹی بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ہم یہ ایک لڑکا لڑکی کوئی بھی ہے جو پڑھائی کرتے ہیں، جب وہ پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں تو ہر درجے میں، ہر اس کلاس میں ان کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے. مشکل کیا ہوتی ہے؟ جو پڑھنا ہے، لکھنا ہے، اس کے لیے انہیں ایفرٹ کرنا پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. تو آپ اسے آزمائش کہہ لیں یا مشکل کہہ لیں، جو ان کے سامنے آتی ہے. اور جب وہ اس کو کامیابی سے اوور کم کر لیتے ہیں ان مشکلات کو، تو ان کو ایک اچھا نتیجہ مل جاتا ہے، خوشگوار نتیجہ مل جاتا ہے ان دا اینڈ، کے سکسیسفل ہو گئے یا پوزیشن لے لی. یا اگر اس کو اچھے سے اوور کم نہیں کرتے تو خراب نتیجہ مل جاتا ہے کہ فیل ہو گئے یا لو گریڈ آ گیا. ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جو نتیجہ نکلا ہے یہ ان اٹ سیلف اینڈ نہیں ہے اس دنیا کی زندگی میں، بلکہ یہ نتیجہ جو ہے نا یہ بذات خود ایک اپرچونٹی اور آزمائش ہے. جس کو خراب نتیجہ ملا اس کے لیے اپرچونٹی یعنی موقع اور آزمائش یہ ہے کہ کیا تم اپنے کو بہتر کر سکتے ہو، کیا تم اگلی دفعہ یا ریپیٹ کر کے اپنے آپ کو اوپر لے جا سکتے ہو. اور جس کو اچھا نتیجہ ملا، ظاہر ہے اس کے لیے اپرچونٹی ملی آگے بڑھنے کی، تو لیکن وہاں بھی اس کی آزمائش ہے کہ تم آگے کیسے بیہیو کرو گے، آگے کیا کرو گے. اگر وہ بھی آگے جا کے کمپلیسنٹ ہو جائے، نالائقی کا رستہ اختیار کر لے، تو اس کا رزلٹ بھی خراب ہو جائے گا. یہ زندگی کی کمپوزیشن ہے. ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی کوشش کر رہا ہوں سمجھنے کی. جی ٹھیک ہے نا؟ یہ زندگی کا کمپلیکشن ہے. یعنی جیسے ابھی میں اور آپ ہم لوگ مل کر بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اگر یعنی الحمدللہ خدا نے ہم پر معارف کھول دیے، یہ ہمارے لیے ایک ریوارڈ ہے. لیکن یہ ریوارڈ لوکلائزڈ ریوارڈ ہے، ٹیمپرری ریوارڈ ہے. کیونکہ اس کے اگلا فوراً مرحلہ آزمائش کا آ جائے گا کہ ان معارف کے ساتھ تم کیا کرتے ہو. اس کو ایبزارب کر کے، اس کو عملی کر کے اس کا فائدہ اٹھاتے ہو، آگے جاتے ہو، یا نعوذ باللہ ضائع کر دیتے ہو. بہت سارے لوگ معارف ضائع کر دیتے ہیں. صحیح ہے؟ تو یہ زندگی کی کمپلیکشن ہے. جو ہماری زندگی جس میں میں اور آپ موجود ہیں، اس میں کوئی بھی یعنی ہر چیز کا ریوارڈ ہے، پنشمنٹ ہے، لیکن وہ ٹیمپورل اور لوکل ہے. صحیح؟ وہ کوئی الٹیمیٹ پنشمنٹ نہیں ہے، نہ الٹیمیٹ ریوارڈ ہے کہ جس کو ہم لے کے بیٹھ جائیں گے جی میں فلاح یافتہ. فلاح یافتہ نہیں ہوتا انسان دنیا میں کسی بھی ریوارڈ کو لے کے. یعنی جیسے لوگوں کو پیغمبر اکرم کے آنے کے بعد، حضرت موسیٰ کے آنے کے بعد ان کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی، فرعون ختم ہو گیا، سارا مصر ہر چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی، لیکن یہ ٹیمپریری تھا. اور آپ کو اگر یاد ہو، میں نے سورہ آراف کی آیت میں آپ کو بتایا بھی تھا بہت زور دے کے
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یہی کہا تھا کہ خدا تمہارے دشمن کو ختم کر دے گا لیکن والعاقبۃ للمتقین، اور پھر تم کو دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو ان کی جگہ پر بیٹھ کر، اور اگر انجام نیک چاہتے ہو تو متقی ہونا پڑے گا، سوائے صفت تقوی کے انجام بخیر نہیں ہو سکتا۔ یہ زندگی کا نظام، ٹھیک؟ تو یہاں پر ریوارڈ اور پنشمنٹ اینڈ ایگزامینیشن اور ٹرائل، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، دونوں ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں، آپ ان کو الگ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ جو چیز ہے نا، یہ پنشمنٹ ملی تو یہ پنشمنٹ کوئی الٹیمیٹ پنشمنٹ نہیں ہے، یہ ایک موقع بھی ہے، یہ ایک آزمائش بھی ہے، یہ ایک سوال بھی ہے کہ کیا تم اپنے آپ کو اس حالت سے باہر نکال سکتے ہو جس کی وجہ سے تمہیں پنشمنٹ ملی تھی یا نہیں۔ یہ الٹیمیٹ نہیں ہے، جیسے کہ لوگ اس کے بعد، یعنی ہمارے سامنے دسیوں مثالیں ہیں۔ یہ ویسٹ کی مثال ہے کہ جرمنی، جاپان جیسے ملک جو سیکنڈ ورلڈ وار میں مکمل طور سے تباہ ہو گئے تھے، اس کے بعد وہ 30 سالوں میں پھر اوپر آ گئے، ٹھیک؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ اس فیبرک آف لائف میں سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ہر وہ آپ کا ہر ریوارڈ، ہر تکلیف ایک آزمائش ہے، ایک سوال ہے کہ کیا تم اپنے جس چیز نے تم کو ریوارڈ دیا، کیا تم اس کو سنبھال کے ترقی دینے کے قابل ہو؟ یہ جس چیز کی وجہ سے تم کو پنشمنٹ ملی، کیا تم اس کی اصلاح کر کے اپنے کو بہتر بنانے کی قابلیت رکھتے ہو؟ ٹھیک؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک اور حصہ تھا جو کہ شاید I don't know کہ ہمارے پہ کوئی بہت زیادہ پریکٹیکل اس کی امپلیکیشن ہے، لیکن آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ انبیاء کا نبی لائک ظاہر طور پر بننے سے پہلے جو ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، تو کیا وہ بھی ان کی جو امت کا بوجھ ہوتا ہے اس کی وجہ سے آتی ہیں، جیسے حضرت محمد پہ، حضرت موسیٰ پہ، اور جو لائک دیکھیں اس میں ان کی اپنی ترقی بھی ہے، یعنی اس کنسپٹ کو ہم عام طور سے ہضم نہیں کر پاتے ہیں، لیکن قرآن کے بیانات سے لگتا یہی ہے کہ ان کا اپنا بھی ایک سفر ہے، ان کا ذاتی سفر بھی ہے، تو اس حوالے سے بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ان کے جتنے درجات بلند ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے آزمائشات بھی ان کی اتنی ہی ہائی لیول کی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں سختیاں نہیں ہوتی ہیں اس کے لیے۔ یعنی جیسے حضرت موسیٰ اگر صحرا میں رہے تو وہ بنی اسرائیل کی وجہ سے رہے۔ اس پر انشاءاللہ میں ان دا اینڈ جو ہے نا اس والے ٹاپک پر تھوڑا اچھے سے ڈیل کروں گا، کیونکہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو ہمیں مسلسل پریشان کرتا ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ اس حوالے سے جتنی باتیں کلیئر ہو سکتی ہیں وہ کریں۔ وہ آزمائش کی ٹاپک یا ہاں، یعنی کہ جیسے ایک درس میں نے کہا تھا آپ لوگوں کے ساتھ نہیں، اس میں کہ زندگی جو ہے نا وہ کنسٹرکشن پلس ڈسٹرکشن ہے۔ اچھا، ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو ہم خالی کنسٹرکٹیو ایسپیکٹ سے لائف کو دیکھتے ہیں، جی صحیح؟ یعنی وہی جو چیز تھی کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اس میں یعنی میں جو آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ تمام کی تمام چیزیں ہیں، انسان کی آزمائش ہیں، زندگی کے اندر سختیاں ہیں، لیکن وہ سختیاں گورڈ ہوتی ہیں بائی دا رول لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ خدا کی طرف سے کسی نفس پر اس کی وسعت یعنی کیپیسٹی سے زیادہ تکلیف نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ اگر خدا کی آزمائشات ہیں یا خدا کی طرف سے سختیاں ہیں تو جتنا خدا نے، جیسے وہی میں نے روزے کی آپ کو مثال دی تھی، لیکن یہ خدا کی محبت ہے کہ ہمیں تھوڑی سی بھی تکلیف ہوتی ہے نا تو وہ رؤوف و رحیم کہتا ہے کہ او ہو میں نے تم کو بہت سختی میں ڈال دیا،
صحیح. یعنی یہ خدا کی اپروچ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا، ہماری جتنی ہمیں کیپیسٹی دی ہے اس سے زیادہ ہم پر ڈالا نہیں ہے. یعنی عبادات کی تکلیف آپ دیکھیں ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم اٹھا نہ سکیں، کہ جو کچھ خدا کی طرف سے آ رہا ہے. لیکن اس کے بعد جب انسان خود غلط رستے پر چلتے ہیں تو پھر یہ والا رول وہ ہو جاتا ہے، بائی پاس ہو جاتا ہے. پھر اس چیز کی گارنٹی نہیں رہتی کہ تمہارے اوپر وہ تکلیف آئے گی جو تمہاری وسعت کے اندر ہوگی. صحیح ہے. پھر یہ والے یعنی انسان جو ہے نا وہ اپنی حرکتوں کی بنا پر اپنے آپ کو خدا کی اس رحمت سے کے سائے سے، کہ تمہارے اوپر ہم نے جو زندگی کا نظام بنایا ہے اس میں تمہاری وسعت سے زیادہ تم پر کوئی تکلیف نہیں ڈالیں گے ہم. تو بندے جو ہے نا وہ خدا کو چھوڑ کے، یعنی جیسے وہی میں آپ کو جو لیٹر کا حوالہ دے رہا تھا جو امام جواد یا امام باقر علیہ السلام کا، کیونکہ دونوں ائمہ کی کنیت اور نام ایک ہے، تو میں اس پہ تھوڑے سی تحقیق کر رہا تھا تو مجھے پھر بعد میں وہ لگا کہ یہ امام باقر علیہ السلام. تو بہرحال انہوں نے جو لیٹر لکھا ہے اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ جب تک انسان خدا کو نہ چھوڑے، خدا انسان کو نہیں چھوڑتا. جب تک انسان خدا پر غضبناک نہ ہو اس وقت تک خدا انسان پر غضبناک نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. بائی ڈیفالٹ خدا کی طرف سے رحمت ہے اور پروٹیکشن. یہ تم ہو جو اس کو توڑتے ہو، اس کی حدود کو بریک کرتے ہو، اس سے باہر. اور جب باہر انسان نکل جاتا ہے نا حرم امن الہی سے، جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ ورڈ یوز کیا تھا کہ ایمان خدا کے محفوظ قلعہ ہے، حرم امن خدا ہے. اس حرم سے جب کوئی بندہ باہر نکل جاتا ہے پھر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں رہتی کہ تم پر کس قسم کی تکلیف آئے گی اور تم کس عذاب میں پڑو گے پھر. اور اگر خدا نہ خواستہ بالکل خدا مخالف ہے تو عذاب علیم بھی ہے، عذاب شدید بھی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے کسی کو. کہ جو لوگ یہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ او اتنے لوگ یہ زلزلے سے مر گئے اور فلاں ہو گیا اور یہ ہو گیا اور خدا کہاں ہے. خدا نے بتا دیا ہے اس بات کو کہ اگر تم میرے رحمت کے سائے سے اپنے کو باہر نکالو گے تو یو کین ایکسپیکٹ اینی تھنگ. پھر یہ وعدہ نہیں ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، لیکن اگر تم اس کے اندر رہو گے تو وہی جو میں آپ سے مثال کی بات کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ سب چیزیں تھیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ رفتہ رفتہ دنیا کی سکون بھی آیا اور آخرت کی برکتیں بھی ہیں. یہ قانون زندگی ہے. تو ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا. یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ہر چیز کو کھیل مذاق سمجھا ہوا ہے. وَفِي الْآخِرَةِ مَغْفِرَةٌ وَرِضْوَانٌ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ، دونوں چیزیں موجود ہیں. آپ دعا افتتاح کے اندر پڑھتے ہیں نا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فِي مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَالرَّحْمَةِ. اگر تم عفو و رحمت کے ڈومین میں رہو گے، موضع میں رہو گے، وہ ارحم الراحمین ہے. وَأَنْتَ أَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّكَالِ وَالنَّقِمَةِ. لیکن اگر تم خدا کے انکار اور اس جگہ پہ گھس جاؤ گے کہ جہاں پر نقمت خدا ہے، جن چیزوں سے خدا نفرت کرتا ہے، جن پر خدا لعنت بھیجتا ہے، ان تمام چیزوں میں جا کے گھسو گے، اس کو ایکسپٹ کرو گے تو خدا اشد المعاقبین بھی ہے. اس سے زیادہ سخت عقاب اور عذاب دینے والا کوئی نہیں. دونوں باتیں اس بارے میں ہمیں قطعاً کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ جو نظام حق ہے اس میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ انسان اس نظام کو دھوکہ دے کر، اس کو ڈوج دے کر، اس کے ساتھ فریب زدگی، اس کو فریب دے کر جو ہے نا نکل جائے. یہ پاسبل نہیں ہے بالکل بھی. دونوں باتیں دماغ میں رہیں. جی تو حیدر بھائی ہم بعض بار ہم سے انجانے میں ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جو بظاہر ہمیں فوراً پتہ. توبہ، فوراً توبہ، جی فوراً توبہ وداؤٹ اینی ڈیلے. جی
جی تو بعض دفعہ ہمیں ان کا پتہ نہیں لگتا یا دیر سے پتہ لگتا ہے. ایسی صورت کے اندر اگر ہم بالکل اللہ کی طرف سے سختی پہ کے ایج پہ آئے ہوئے ہیں تو یہ کس طرح سے ڈسٹنکشن ہوگی کہ یہ ہم اللہ کی حد سے نکل گئے تھے اور اس لیے یہ اتنی سختی ہو اور یہ اتنی زیادہ، انسان یا کو یہ اپنے اندر اللہ ہمیں پتا ہوتا بنانے کے لیے؟ ہے، انسان کو اپنے اندر پتا ہوتا ہے. رسول خدا نے مومن کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، وہ مومن کی تعریف بیان کی ہی یہی ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو خیر سے جس کا قلب خوش ہو، شر اور برائی سے جو رنجیدہ اور تکلیف میں ہو جائے. ود ان نو ٹائم انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے گڑبڑ کام کیا ہے. اور وہ باہر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سارے کے سارے آپ کے جو گیجز ہیں نا وہ ہمارے اندر موجود ہیں. اور اگر نہیں فیل ہو رہا تو یہ اور خطرے کی بات ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں ہے قلب میں. کیونکہ ایمان کی سب سے بڑی علامت ہی یہی ہے کہ مومن کو یعنی فوری طور پر اذیت ہوتی ہے ہر غلط چیز سے، چاہے وہ خود انجام دے یا کوئی دوسرے میں دیکھے. تو یہ معاملات اس جگہ پہ خطرناک بھی ہیں. اب تو ایسے ہی رہا ہے حیدر بھائی. یہ بالکل بالکل نہیں تو آپ دیکھ ہی نہیں رہے کیا حال ہو گیا ہمارا. اس سے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ معاملات خطرناک ہیں. تو ایسے نہیں کہ ہر چیز کو کیجولی لیا ہوا ہے، کوئی تفریح مستی چل رہی ہے بس. ایسے جو ہے یہ بہت بڑی مصیبت کو دعوت دینے والی باتیں. جی اور کوئی بات ہو؟ نہیں، اتنے پہ ہی نیند اڑ گئی ہے. آئی تھنک کافی ہے آج کے لیے. نہیں، جزاک اللہ، بڑی انسائٹ فل تھا، خاص طور پہ وہ جو بات کہ اللہ کی حد سے نکلیں تو اس کی اپنی آپ کے استاد سے زیادہ بھی اللہ عذاب ڈال سکتا ہے. ایٹ لیسٹ میں نے اس کے بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا. تو بہت نہیں شکریہ. یعنی کہ انسان خود انوائٹ کرتا ہے. جیسے میں اس کو آپ کی دوسری مثال بھی دے دوں کہ خدا تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی بنا کے دی ہے کہ جس میں اتنی نعمتیں ہیں، رزق ہے، سب کچھ ہے، تو اس کے اصول بھی بتا دیے نا ہمیں کہ اپنے پیٹ سے بھر کے کھانا نہیں کھاؤ، گلی سڑی چیزیں نہیں کھاؤ، حرام نہیں کھاؤ، یہ نہیں کرو. ایک اصول ہے نا. یعنی آپ کہہ لیں ہائیجین کے رولز ہیں، ایک ہیلدی لیونگ کے رولز ہیں. آپ جب تک اس کو فالو کرتے رہیں گے 99.9% پروبیبلٹی یہ ہے کہ آپ صحت مند رہیں گے، پرسکون رہیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ بیماریاں نہیں آئیں گی، لیکن اس قسم کی بیماریاں آپ کو نہیں لاحق ہوں گی کہ جو آپ کو بالکل ہی زمین پہ لٹا دیں یا بہت اذیت کا سبب ہو. یعنی نزلہ ہوگا، زکام ہوگا، کبھی بخار ہوگا and so on. لیکن جب انسان جو ہے وہ ان حدود کو بریک کرتا ہے اور بریک کرتا رہتا ہے، یعنی فار ایگزامپل پرولونگڈ اسموکنگ، یا یہاں کے ماحول میں حالانکہ ان کو اب خود سمجھ میں آ رہا ہے لیکن یہ اب اس کو کچھ کر نہیں سکتے، ڈرنکنگ عرصے تک، ٹھیک ہے، یا خراب غذا کھانا، حرام چیزوں کو زیادہ استعمال کرنا. اور وہ بھی ایک دو دن کی بات نہیں ہوتی، ایک دو مہینے اور سال کی بھی بات نہیں ہوتی، مسلسل یہ کام کرتا رہے. تب جا کے اس قسم کی چیزیں جو کینسر اور یہ اور وہ اور جو مصیبتیں گلے پڑتی ہیں پھر، یا اور شدید قسم کی تکلیفیں لاحق ہوتی ہیں. آپ خود اس جگہ کو دیکھ لیں کہ اگر ایک انسان اس یعنی قدرت کے نظام اور اس کے بتائے ہوئے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی وسعت کے اندر ہی اس کو تکلیف ملتی ہے جتنی کیپیسٹی ہے. اس سے باہر کب نکلتا ہے، یعنی وہ اذیت کب ہوتی ہے کینسر والی یا اور خطرناک بیماریوں والی، جب آپ ان سارے رولز کو توڑتے ہیں. تو وہاں پر کوئی گارنٹی نہیں رہتی کہ پھر آپ کے لنگس کا کیا حال ہوگا، ہارٹ کا کیا حال ہوگا، برین کا کیا حال ہوگا، پھر کوئی گارنٹی نہیں رہتی. ایسا ہے یا نہیں؟ ہاں بالکل. جی. ٹھیک ہے، یہی اصول جو یعنی کہ آپ اگر اپنی دنیا کی زندگی کو، مادی زندگی کو اچھے سے سمجھ لیں گے نا،
تو یہ آیات ہیں، یعنی یہ پورے انڈیکیٹرز ہیں، آپ کو روحانی زندگی بھی بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ یہ سب انٹر لنکڈ ہے، یہ الگ الگ تھوڑی ہے۔ تو اسی طریقے سے جو قوانین خدا نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں انسان کے نفس اور روح کے حوالے سے، اس قانون کے دائرے میں رہیں گے، امن و سکون کے ساتھ رہیں گے۔ یہ نہیں کہ تکلیف نہیں آئے گی، آزمائش نہیں آئے گی لیکن آپ کے وسعت کے دائرے میں ہوگی، آپ اس کو جھیل سکیں گے، برداشت کر سکیں گے۔ لیکن وہ چیز عذاب اس وقت بن جاتی ہے کہ جب لوگ اس سے باہر نکل جاتے ہیں ان رولز کو، یعنی جیسے بنی اسرائیل کی ایک بڑی مثال کہ وہ جو تھے نا مسلسل قانون خدا کو توڑتے تھے اور انبیاء کے وہ کرتے تھے، اور قرآن نے کہا بھی ہے، سورہ بقرہ میں ہے، سورہ آل عمران میں، کہ یقتلون الانبیاء بغیر حق، یہ سب ان کے کام تھے، اس وجہ سے وہ اتنی مشکل حالات میں پڑے، یعنی عذاب ان پر آئے۔ مسلمانوں نے بھی یہی کام کیا، اسی وجہ سے ان پر بھی بہت زیادہ شدید تکلیفیں، اور سورہ انعام کی آیتوں میں یہ ہے بھی کہ تم کو ہم پہ تفرقہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا، فتنہ و فساد پیدا ہو جائے گا، امن و سکون رخصت ہو جائے گا تمہارے معاشروں سے اگر یہ سب حرکتیں کرو گے تو۔ ہوں ٹھیک ہے، چلیں تھوڑا سا ہم اپنے جو قرآنک وہ تھا ڈسکشن اس کو ذرا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ تو ہم کل بات کر رہے تھے اس پہ نا، سورہ اعلیٰ پہ بات ہم نے کی تھی، قد افلح من تزکا۔ تو تذکر کے لیے ہم فلاح کے معنی کو وہ کر لیتے ہیں، ریوائز کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اچھے سے یاد رہے۔ فلاح یعنی فلاح کے اندر کیا خاص بات آپ نے محسوس کی؟ فلاح کیا چیز ہے؟ جی بتائیے۔ وہ جو ایک کسان کا آپ نے اگزامپل دیا، ہاں، یعنی وہ اس کی امپلیمنٹیشن، یعنی کہ اس ایگزامپل کے ذریعے آپ اس کے معنی کو بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں۔ جی تو فلاح کس کو کہتے ہیں؟ یعنی الٹیمیٹ اور ایونچول سکسیس، ٹھیک، اینڈ بلیس، درمیان میں نہیں، درمیان میں جو چیز ہے وہ فلاح نہیں ہے، بلکہ اینڈ میں جب یعنی کہ اس نے پوری فصل کاٹ لی، سب کر لیا، آفٹر اوور کمنگ all the trials, difficulties and tribulations، یعنی تمام جو چیزیں تھیں، تمام مراحل تھے، دشواریاں تھیں، ان سب کو عبور کرنے کے بعد فائنل لائن پر پہنچ کر جو کامیاب ہو گیا، جس نے اپنی بہترین فصل حاصل کر لی، کہ اس نے رستے میں جتنے انسیکٹ کے یا پیسٹ کے حملے تھے اس کو بھی کامیابی سے ریپیل کیا، زمین کی خرابیوں کو بھی دور کیا، موسم کی خرابیوں کا بھی مقابلہ کیا، سب کیا اس نے، ٹھیک ہے، اور فائنلی ایونچولی وہ ایک باؤنٹیفل کراپ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، وہ فلاح۔ تو یہ ایک بہترین ایک، یعنی یہ مصداق ہے اس کا، مصداق کا مطلب ہے کہ جہاں پر یہ ایک میننگ اپلائی ہوتی ہے، لیکن یہ بہترین ہوا ہے۔ تو فلاح کیا ہے؟ جس کو کہیں گے پیروزی، رستگاری، یعنی انسان، لیکن کامیابی یہ انٹرمیڈیٹ کامیابی نہیں ہے فلاح، بلکہ ایونچول اور الٹیمیٹ کامیابی ہے۔ تو جب آیت کہہ رہی ہے قد افلح من تزکا، اور ابھی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس کو لائک اے سرٹینٹی بیان کر رہی ہے، نہ کہ پروبیبلٹی،
تو من یعنی جس نے تزکیہ کیا بے شک وہ کامیاب ہو گیا یا کامیاب ہے، اس میں کوئی وہ خدشہ نہیں ہے. تو یہ کامیابی کس کی بات ہو رہی ہے بتائیں؟ یہ الٹیمیٹ کامیابی کی بات ہو رہی ہے. یعنی وہ ایک بہترین ساز و سامان اور بہترین انعام لے کر اس دنیا کی زندگی سے نکلے گا. اپنی ایٹرنل لائف میں جب انٹر ہوگا تو گفٹس اور ریوارڈ سے لدا پھندا، اور مطلب ود اے بیمنگ فیس، اور جس کے پاس اس کو چابیاں دی جائیں گی کہ یہ لو، یہ تمہارا بہترین گھر اور بہترین تمہارے ایسٹس تمہارے انتظار میں موجود ہیں. ٹھیک ہے، فلاح کا یہ معنی کلیئر ہے نا؟ یہ فلاح کا معنی حیدر بھائی، فلاح اس دنیا میں بھی ہو سکتا ہے انسان یعنی نہیں، لیکن وہ ایگزیکٹلی وہ میننگ نہیں اپلائی ہوگا، کیونکہ فلاح میں اسی لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ وہ ہے اینڈ ہے، الٹیمیٹ سکسیس ہے. یعنی کہ جہاں جہاں پر قرآن اس ورڈ کو یوز کر رہا ہے تو وہ اس سینس میں یوز نہیں کر رہا کہ دنیا کے اندر کسی چیز میں تم اگر کامیاب ہو گئے تو وہاں فلاح کا ورڈ ہے. کیونکہ وہ اذان میں بھی یوز کرتے ہیں ہم لوگ. ہاں، تو ہر جگہ یہی ہے کہ تمہیں کس کی طرف بلایا جا رہا ہے؟ الٹیمیٹ کامیابی کی طرف بلایا جا رہا ہے. کہ ہم نے سورۃ الاعلیٰ میں دیکھا تھا نا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو جو صلات ہے وہ کس سے کنیکٹ ہے؟ فلاح سے کنیکٹ ہے. کہ اگر جی 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 بولیں. نہیں وہی جو اذان میں بولتے ہیں ہاں بھیا. ہاں جی، حی علی الفلاح. تو فصلہ ہے نا، یعنی صلات جو ہے وہ فلاح سے کنیکٹ ہے. کہ اگر تم مصلی ہو جاؤ، یعنی صلات قائم کرنے والے بن جاؤ، خدا سے رشتہ بلڈ کر لو، ڈیولپ کر لو، جو صلات کا اصل مقصد ہے، تو تم الٹیمیٹ اور حقیقی کامیابی تک پہنچ جاؤ گے. تو یہ جو صلات کی دعوت ہے، حیہ یعنی آؤ، یہ اس الٹیمیٹ کامیابی کی دعوت ہے. فلاح کے اندر یہ خاص معنی پوشیدہ ہے. جی، تو قد افلح من تزکا. تو فلاح کی میننگ ہمیں ذہن میں اچھے سے رہیں کہ فلاح کیا ہے. یعنی یہ الٹیمیٹ کامیابی کی بات ہو رہی ہے. اور فلاح نہیں ہے، افلح ہے. یعنی وہ تمام فلاح پانے والوں میں سب سے آگے نکل جائے گا. من تزکا یعنی یہ کمپیریٹیو ہے. جیسے افضل آپ کہتے ہیں نا، افضل، احسن، یہ اس وزن پر ہے. افضل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ دو فضیلت والی چیزوں میں جو زیادہ بافضیلت ہوتی ہے وہ افضل ہوتی ہے. احسن کا مطلب یہ ہے کہ دو خوبصورت یا حسنہ جو چیزیں رکھنے والی ہیں، ان میں جو زیادہ حسن والی ہے وہ احسن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ افلاح کے اعلیٰ افضلہ کے وزن پر ہے. یعنی کہ فلاح پانے والوں میں سب سے آگے کون ہوگا؟ سب سے زیادہ فلاح یافتہ کون ہوگا؟ جو تزکیہ کرے گا. اور ہوگا سے مطلب ہے، یعنی ہوگا کا مطلب وہ نہیں ہے کہ آپ سوچیں کہ پاسبلٹی نہیں ہے. سب سے زیادہ آگے کون ہے؟ جو زیادہ تزکیہ والا ہے، جس نے اچھے طریقے سے تزکیہ کر لیا. تو حیدر بھائی، اس کا یہ کمپیریٹیو جو ہے اسٹیٹمنٹ، اس کا کیا مطلب ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو فلاح پائیں گے کم درجے کی لیکن تزکیہ نہیں کریں گے؟ اس درجے کا نہیں ہوگا بغیر تزکیے کے. یعنی یہ اب میرا خیال ہے اس کو اوور اسٹریچ کرنے کی بات ہے میننگ کی، اس لیے میں اس کو نہیں بیان کر رہا ہوں. اچھا. کیونکہ یہاں پر بنیادی طور سے جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ فلاح جو ہے نا وہ تزکیے کے ساتھ جوڑی گئی ہے. ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کو بعض اوقات، یعنی تزکیے کا مطلب اچھا، اور یہ تزکا بھی ہے نا، یعنی کہ اس میں تزکیے کی شدت بھی ہے.
یعنی بہت اچھے طریقے سے جس نے تزکیہ کر لیا. تو یہ ایک پاسبلٹی یہاں سے بنتی ہے کہ انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کے پاس تزکیہ کامل نہ ہو اور انہیں کسی درجے کی کامیابی مل جائے کسی بنیاد پر یا کسی وجہ پر. لیکن اس میننگ کو ہم کوئی بہت زیادہ انہیں آسانی سے انفر نہیں کر سکتے. اور یہ بالکل اسی وزن پر یہ ساتھ میں جو میں نے گرین میں آیت آپ کے سامنے وہ کاپی کی، قد افلح، یہ سورہ والشمس ہے. قد افلح من زکاہا، یہاں پر ہا جو ہے وہ پروناؤن ہے جو جا رہا ہے نفس کی طرف، کیونکہ اس سے پہلے نفس کا ذکر ہے. کہ یہاں پر بھی بیان بالکل وہی ہے، قد افلح، کہ بے شک وہ سب سے زیادہ فلاح یافتہ ہوا جس نے نفس کا زکاہا. اور یہاں بھی تزکیے میں انٹینسٹی ہے کیونکہ تشدید ہے. جس نے نفس کا اچھے طریقے سے تزکیہ کر لیا. اور افلاح کے مقابلے میں کیا رکھا تھا؟ وقد خواب، اور وہ ناکام اور نامراد ہو گیا کہ جس نے من دساہا، جس نے اس کو دبا دیا. ٹھیک ہے، دساہا کا مطلب ہوتا ہے دسسا یعنی دبا دیا، اور یہ بھی شدت ہے. دسسا یعنی اچھے طریقے سے مکمل طور سے دبا دیا. تو نفس کو دبانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جیسے اگر ہم کسی چیز کو مٹی میں دبا دیں، دفن کر دیں، تو وہ پھر الٹیمیٹلی مردہ ہو جائے. یہ اس قسم کی یہاں پر تشبیہ دی گئی. تو جس نے نفس کو پورے طور سے دبا دیا وہ ناکام و نامراد ہو گیا، اور جس نے نفس کا اچھے طریقے سے تزکیہ کیا وہ فلاح یافتہ، یا سب سے زیادہ اس کو فلاح مل گئی، نصیب ہو گئی. دبانے کا مطلب کیا ہوگا؟ جی بتائیں، اتنا مشکل تو نہیں ہے. وہ جو ورڈ ہے نا دسسا، یہ ہے دسسا یعنی برد، اس کو دفن کر دینا، دبا دینا. تو یعنی کس چیز میں دبا دینا نفس کو؟ تو برین دا نفس، وہی جو ہم نے آپ سے بات کی تھی کہ ان لہو لعب والی چیزوں میں دبا دینا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو شیطانی وسوسے ہیں، یعنی وسواس شیطان، یہ گھیر لیں انسان کو. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے، اینڈ جو تیسری چیز ہم نے بیان کی تھی کہ اور اس کے ساتھ کیا ہو کہ اینڈ ریلیشن شپس ادر دین اللہ. ٹھیک ہے، وہیں سے بات کرتے ہوئے کہ 3 جو مسائل ہیں کس میں دبا دینا. اگر یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ انسان کو یا انسان کے نفس کو کور کر لیں، دبا دیں، نفس ان کے اندر بری ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی ناکامی اور نامرادی بتائیں یقینی ہے یا پروبیبلٹی ہے؟ کیونکہ وہاں بھی وہی جملہ ہے قد خوابہ. تو اگر قد کے ساتھ ایک چیز آ رہی ہے تو وہ کس پہلو کو بیان کر رہی ہے؟ کہ یہ سرٹن ہے یا ممکن ہے؟ فل سرٹنٹی. یہ جی، اس میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے، یعنی اس کے نامراد ہونے میں، اور نامراد جو ہے وہ فلاح کے اپوزٹ ہے.
یعنی فلاح کا وہ انسان ہے کہ جو اپنی بہترین ریوارڈ یا فصل کو لے کر آگے جا رہا ہے. تو نامراد کون ہے، خوابہ کون ہے؟ کہ جو خالی ہاتھ ہے، کہ جو اگر پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو یہ دیکھے گا کہ مجھے بھی ایک پوری زمین ملی تھی، مجھے بھی ایک پوری فصل اگانے کا میرے پاس موقع تھا، میرے پاس ٹولز بھی تھے، میرے پاس ہر چیز موجود تھی، اور میں نے سب کو برباد کر دیا. وہ نامراد سے مطلب یہ کہ جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھے گا تو وہ حسرت ہی حسرت اس کے دل میں ہوگی کہ یہی سارا موقع، یہی تمام اپرچونٹیز میرے پاس بھی تھیں کہ جو اس بندہ مومن نے اویل کر لی، جو فلاح یافتہ ہو گیا، لیکن میں نے اس سب کو کیا کیا؟ برباد کر دیا. یعنی کیسے برباد کر دیا؟ کہ اپنے نفس کو، یعنی اس میں سے وہ درخت اگانے کے بجائے میں نے یہ راکھ اور گندگی اور گاربیج کے ڈمپ لا لا کے اپنی نفس کی زمین پر ڈال دیے. یعنی آپ اگر یاد کریں کہ میں نے آپ کے سامنے یہ جو ایک رکھا تھا کہ اب یہ جو زمین ہے، یہ خالی زمین، یہ پلاٹ آپ کے پاس ہے قلب اور نفس کے حوالے سے. اب یہاں پر اس کو صاف کرنا، اس کو کلین کرنا، اس کی خرابیوں کو دور کرنا، اس میں بیج ڈالنا، اس کو پروٹیکٹ کرنا ہارمفل ایفیکٹ سے، باغ اگانا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد سارے پھل بہترین مل گئے، آپ ہیپی ہیں، آپ فلاح یافتہ ہیں، اپنے گھر جائیے. اور جو خوابہ ہے، نامراد ہے، وہ کون ہے؟ کہ جس نے اس زمین پر کچھ نہیں اگایا، کوئی خرابی دور نہیں کی، بلکہ الٹا اس پر لا کے اور فلت اور گاربیج اور پتہ نہیں کیا کیا ڈمپ کرتا رہا ان ساری چیزوں کو. اور اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ جو میں کباڑ جمع کر رہا ہوں نا، یہ میرا ایسیٹ ہے. یا قرآن کریم نے ایک مثال اور بھی دی ہے کہ کچھ لوگ ایسے احمق ہوتے ہیں کہ جو زمین کے مال کو اپنا مال سمجھ بیٹھتے ہیں. سورہ کہف کی آیتوں میں یہ جملے موجود ہیں کہ جو کچھ بھی زمین پر ہے یہ زمین کا مال ہے، یہ تمہارا مال نہیں ہے. تمہیں یہ پرمیشن دی گئی ہے کہ فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ تم اس کو اون کر سکتے ہو، اس کو یوز کر سکتے ہو، اور اس کے ذریعے سے اپنا مال بنا سکتے ہو. یہ تمہارا مال نہیں ہے. تو جنہیں شیطان کے وسوسے جن پر اثر انداز ہو جائیں، وہ تو فلت اور گاربیج کو جمع کر رہے ہوتے ہیں، کباڑ جمع کر رہے ہوتے ہیں، اور خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ میں امیر ہو رہا ہوں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں احمق کہ جو زمین کے مال و اسباب کو جمع کر رہے ہوتے ہیں یہ سمجھ کے کہ یہ میرا مال ہے. جیسے اس کی ایک مثال بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر کوئی بچہ اسکول جاتا ہے اور وہاں وہ جا کے کہتا ہے کہ جی فلاں چیئر اچھی ہے یا فلاں چیزیں اچھی ہیں جو اسکول کا مال ہے، وہ اس کو اپنے کہے کہ میں یہ اٹھا کے لے جا رہا ہوں، یا اسکول کی چیزوں کو اپنے بستے میں رکھ لے، تو وہ چور سمجھا جائے گا اور وہ سب چیز اس سے واپس لے لی جائے گی. تو اسی طریقے سے کہ جو زمین کے مال کو اپنا مال سمجھ کے جمع کر رہا ہوتا ہے تو مرتے وقت سب لے لیا جائے گا کہ بھائی یہ تم کہاں لے کے جا رہے ہو، تمہاری چیز ہی نہیں ہے. ٹھیک، یہ ہے خوابہ، یہ ہے نامراد، کہ جس نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری کہ یا تو لہو و لعب کے اور وسوسے شیطان کے زیر اثر گند جمع کرتا رہا، اور اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی بندھی ہوئی تھی کہ وہ پاک و ناپاک کا فرق ہی نہیں سمجھ پایا. اور ان دا اینڈ اور اس قسم کی مثالیں بھی قرآن میں ہیں، سورہ آل عمران میں بھی ہیں، سورہ ابراہیم میں بھی ہیں، سورہ فرقان میں بھی ہیں، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا آخری اینڈ سرمایہ جو ہے نا وہ باؤنٹیفل کراپس نہیں ہوں گی، راکھ کا ڈھیر ہوں گی، کہ اگر تم اس کو دور سے دیکھو تو لگے کہ جی میں نے بڑا ٹیلا بنا لیا، لیکن وہ سوائے ایش کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اس پر ایک تیز ہوا چلی اور ایک بارش برسی اور وہاں سب صاف ہے. یہ خود مثالیں قرآن کریم نے دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ وقت خوابہ، یہ وہ نامراد ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ تزکیہ نفس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بھی ہم نے سمجھ لیا نا.
جی افلح اور خوابہ. افلح کون ہے اور خوابہ کون ہے؟ جو سورہ والشمس کے اندر جس کی بات ہوئی. اب یہ جیسے آیتیں ہیں، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو دکھاتا، لیکن آپ ان آیتوں کو جو میں حوالے دے رہا ہوں بآسانی سے ان کو کلیکٹ کر سکتے ہیں کہ فلاح یافتہ اور نامراد اس میں کیا فرق ہے. تو اب مجھے بتائیں، یہاں تک ہم نے اپنے جو سٹیجز تھیں وہ اچھے سے طے کر لی؟ ہمیں کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے اب ان تمام معاملات میں، یا کوئی سمجھنے میں دشواری تو نہیں ہے؟ نہیں ہے ادر وائز ہم؟ سمجھنے میں تو کوئی دشواری نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ. جی. تو ہم تھوڑا آگے چل سکتے ہیں 10-15 منٹ. میں ایک اور آیت آپ کو دکھا دوں، کیونکہ اب میرا خیال ہے کہ اب ہمارے ذہنوں میں یہ بات آ رہی ہوگی نا کہ اب ہمیں تھوڑی تفصیلات پتہ چلیں جی جی بالکل. چیزوں کے بارے میں نا تھوڑا زیادہ، اور تاکہ ہم جن کو اور اچھے سے پھر پریکٹیکل کر سکیں. اڈاپٹ کر سکتے ہیں. جی جی. جی. اچھا، تو اس طرف جانے سے پہلے کہ ایک چیز پھر اب آپ لوگ مجھے بتائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھے یہی دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کتنا زیادہ ایبزارب کر رہے ہیں کہ تزکیے کا حقیقی معنی کیا ہوا. پھر تزکیہ کیسے آپ انشور کریں گے کہ ہو رہا ہے؟ جی. جب آپ میں صفات پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی، جب آپ اپنے نفس میں صفات حسنہ کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے اور صفات رذیلہ کو رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا یہ بات؟ کوالٹیز. جی جی. یہی ہے نا تزکیہ؟ صحیح بتائیں، ٹھیک ہے نا؟ جی جی. کیونکہ جب تک ہم فاؤنڈیشنز کو نہیں، کیونکہ فاؤنڈیشن پر ہی تو ہم عمارت کھڑی کریں گے. جی درست ہے نا یہ بات؟ کہ صفات حسنہ کو، اور ہم خود دیکھ رہے ہوں گے اس بارے میں، یہ نہیں کہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا. آپ کیوں پتہ نہیں چلے گا؟ آپ خود اپنے آپ کو اگر ہم دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی. اچھا، تو جو صفات ہیں اس میں ہمارے پاس جو میں نے بتایا تھا کہ صفات کا جو پورا کمپلیکس بنتا ہے اس کی کنفیگریشن کیا ہوتی ہے. اگر ہم اس کو، جیسے ہم نے تزکیے کے عمل کو، اس کو ہم نے سیمولیٹ کیا ایگریکلچر کی ایگزامپل سے جو قرآن سے ہی آ رہی ہے، تو ایک تزکیہ شدہ نفس کی ایگزامپل ہم کس سے لے سکتے ہیں؟ ایک بلڈنگ سے، ایک عمارت سے. تو بلڈنگ میں کیا چیزیں ہوں گی؟ آپ کا ایک ہوگا نمبر 1 فاؤنڈیشن ہے، اس کے بعد پلرز یا کالمز ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر بیمز آتی ہیں، اور پھر بیمز کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کا اسٹرکچر یا فساد کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک. تو اسی طریقے سے جب ہم صفات کا کمپلیکس جو ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے صفات حسنہ کا، ٹھیک ہے، صفات رذیلہ کو تو ہمیں نکالنا ہے، دور کرنا ہے، لیکن جو چیز جو عمارت بنے گی وہ صفات حسنہ سے بنے گی. تو یہاں پر فاؤنڈیشن کون سی صفت ہوگی؟ سچ، حق. ہاں، صفت وہ ٹھیک ہے، لیکن صفت بندگی. صحیح. عبدیت. آپ کو یاد ہے میں نے 3 صفات کا ذکر کیا تھا آپ سے 3-4 دن پہلے. تو فاؤنڈیشن کیا ہے؟ عبدیت اور بندگی ہے. اور اس کو وی کین ناٹ اوور ایمفیسائز اٹ. میں آپ کو صرف 2 ایگزامپلز دوں اور آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم جب رسول خدا کا ذکر کرتے ہیں اپنی نماز میں تو سب سے پہلے کس صفت کے ساتھ آپ کو یاد کرتے ہیں؟ عبد کا. عبد. عبد. رسول بعد میں. صحیح. تو اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ فاؤنڈیشن میں کون سی صفت ہے؟ عبد. عبدیت. عبدہو. عبدہو.
اچھا، اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ قرآن کریم میں معراج پیغمبر اکرم جو پیک اور سمٹ ہے ہیومن ایکسلنس کے لیے، ہیومن ایکسلنس کی کمال انسانیت ہے معراج پیغمبر اکرم، وہاں پر کیا اللہ نے رسول کا نام لیا کہ میں محمد کو معراج عطا کی؟ یہ کہا ہے قرآن میں، 2 3 جگہ ذکر ہے اس کا۔ کیا کہا ہے؟ رسول خدا کو کس ریفرنس سے مخاطب کیا ہے؟ عبد کا ہی کہا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یا سورہ والنجم میں فاوحا الی عبدہ ما اوحا۔ تو اب اس بات ہی ختم ہو گئی کہ ہر کمال کی بنیاد کیا ہے؟ بندگی خدا۔ معراج کس کے لیے ہے؟ عبدہی کے لیے ہے۔ صلوات و درود کس کے لیے ہیں؟ تمام انسان صلوات و درود جو بھیجتے ہیں وہ عبد خدا اور پھر رسول خدا۔ ٹھیک، تو یہ کیا ہے؟ یہ فاؤنڈیشن ہے، یہ فاؤنڈیشن۔ اگر بندگی کو ہم اس پر توجہ نہیں دیں گے، اس کو اسٹرانگ نہیں کریں گے، اس صفت کو، اس کوالٹی کو بہتر نہیں بنائیں گے، تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری تمام صفات کا کمپلیکس ایسا ہی ہوگا جیسے ایک بلڈنگ بغیر فاؤنڈیشن کے، اور وہ ہم خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ پھر کیا حال ہوگا اس کا۔ تو اگر یہ فاؤنڈیشن ہم نے بنا لی، الحمدللہ یہ ان پلیس کر لی، اور ظاہر ہے کہ اس کے گریڈز ہوتے ہیں، یعنی کہ بندگی ہر انسان کو، یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کامل بندگی، لیکن ایک چیز بن جائے، بندگی کی صفت موجود ہو، اور پھر رفتہ رفتہ اور اسٹرینتھن ہوتی جائے۔ اس کے بعد 2 صفات ایسی ہیں کہ جو پلرز کا کام کرتی ہیں۔ وہ کون سی 2 صفات ہیں؟ جی بتائیں۔ فیتفulness، صدق۔ ایک تقوی ہے، اور دوسری زہد۔ ایک صفت تقوی ہے اور ایک زہد ہے۔ ٹھیک ہے، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کا نفس ہمیشہ اس حالت میں رہے کہ خدا کی نظروں کے سامنے ہوں، جس کو آپ گاڈ کانشسنس یا ایور پریزنٹ ان دا پریزنس آف اللہ، یہ اس طریقے سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں تقوی، کہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے، کوالٹی نہ کہ سوچ، تھنکنگ نہیں، یہ صفت پیدا ہو جائے کہ میں خدا کے بارگاہ میں ہوں۔ یعنی جیسے اس کی مثال جو دی جاتی ہے، اور اس پر سائیکولوجسٹ نے بہت ایکسپیریمنٹس بھی کیے ہیں، کہ آپ اگر کسی ایسے روم میں موجود ہوں جہاں پر کوئی آپ کو نہ دیکھ رہا ہو، اور ہیومن پریزنس نہ آئے، لیکن وہاں پر آپ کو یہ پتا چل جائے کہ کوئی خفیہ کیمرہ ہے جو اس کمرے میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے خود حرکات و سکنات، موومنٹس، ایون آپ کے اندر کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ بتائیں۔ یعنی کہ ایک کمرہ ہے جہاں پر کوئی نہیں تھا، ہم بیٹھے ہوئے تھے آرام سے، اور کسی نے آ کے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر کیمرہ موجود ہے اس کمرے میں، تو صرف بیرونی حالت نہیں، اندرونی حالت بھی تبدیل ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ بتائیں۔ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں یا نہیں؟ جی جی بالکل ٹھیک، یہ تقوی ہے کہ انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ خدا میرے ظاہر، باطن، قلب، روح، ہر کو، ہر چیز خدا کی نظروں کے سامنے، میری سوچ، میری فکر خدا کی نظروں کے سامنے، میرے قلب میں آنے والے تمام جو احساسات، جذبات، تصورات، سب خدا کی نظروں کے سامنے۔ اگر یہ چیز ایز اے کوالٹی
انسان کے اندر آ جائے تو وہ انسان متقی ہے. ٹھیک. اور زہد کا کیا مطلب ہے؟ زہد کا معنی یہ ہے کہ انسان کی تمام ریلیشن شپس خدا کی ریلیشن شپ کے انڈر میں چلی جائیں. اور اس کو قرآن امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا نے زہد کو 2 جملوں میں سمیٹ دیا. قرآن میں سورہ حدید کی آیت ہے کہ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَلَا تَعْأَسُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. جو کچھ تم کو دے دیا جائے یا جو کچھ تم کو عطا ہوتا ہے اس پر تم خوشی میں آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، اور جو کچھ تم کھو بیٹھو اس پر تم مایوس نہ ہو جاؤ. تو امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں خدا نے زہد کو ان 2 جملوں میں سمیٹ دیا. یعنی اس کو اگر آپ الیبوریٹ کریں، اس کو اگر آپ پھیلائیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ انسان کے لیے اصل حقیقی ریلیشن شپ جو ہے نا وہ فقط خدا ہے. کہ جو مجھے عطا کر دیا گیا خدا نے مجھے عطا کیا ہے، میرے لیے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ میری اچیومنٹ ہے کہ میرے دماغ آؤٹ آف دا روف نکل جائیں. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ سب اس کی عطا ہے. اور پھر مجھے وہاں پر اس کے مقابلے میں شکر گزار ہونا چاہیے. جو زاہد انسان ہے وہ اس کی یہ سوچ ہوگی. اور جس کے پاس صفت زہد نہیں ہوگی وہ کہے گا یہ میری اچیومنٹ، میرا کمال، میرا ہنر، میری قابلیت، میری اسکل، میری نالج. ٹھیک. اور وہاں سے اس کے پاس انیت آئے گی، انانیت آئے گی، تکبر آئے گا، پھر یہ سب چیزیں آئیں گی. اور اگر کوئی چیز نکل جائے، تم کھو بیٹھو، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ خدا ہے. مالک وہ ہے، وہ میری تمام کھوئی ہوئی چیز جو کھو جائے وہ خدا کے پاس سے مل جائے گا. یہ بھی امام علی علیہ السلام کا جملہ. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کے قدرت میں ہر شے ہے. تو اگر میرا تعلق اس سے ہے تو مایوسی کس بات کی ہے؟ صحیح سمجھ میں آئی یہ بات؟ تو یہ آپ کے ہو گئے پلرز، تقوی اور زہد. اور پھر اس کے بعد جو بیمز کا اسٹرکچر بنتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صبر، شکر اور توکل. صبر، شکر اور توکل. اور حیدر بھائی یہ آپ جی شیئر کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ابھی کچھ نہیں شیئر کر رہا. اچھا ٹھیک. جی میں آپ لوگوں کے ذہنوں پر دباؤ ڈال رہا ہوں، جی دماغ پر. صبر، شکر اور توکل. ٹھیک. میں انشاءاللہ نا کل اس کو بھی لائک اے ماڈل وہ کر دوں گا، کیونکہ یہ پریزنٹیشن بھی نا آخر میں یہ بھی ہم آپ کے وہ کر دیں گے حوالے، ہاں بالکل کہ یہ بھی پھر آپ کے ساتھ رہے گی نا، تو اس کو یاد کرنے میں آسانی رہے گی. کیونکہ یہ مثالیں کارآمد ہیں نا، اس مثالوں سے بات یاد رہتی ہے. ٹھیک. اب آپ نے اگر یہ آپ کے فاؤنڈیشن ہیں، کالمز ہیں اور یہ بیمز ہیں، 1 2 3، 1 + 2 + 3، یہ آپ نے کنفیگریشن بنا لی ہے صفات کی اپنی بنیادی. ٹھیک ہے. جس کو میں مثال دے رہا ہوں فاؤنڈیشن پلس پلرز پلس بیمز. اب اس پر آپ جتنی صفات چاہیں کھڑی کر لیں. اب یہ اتنی مضبوط بیس بن گئی ہے، یہ اتنا بہترین اسٹرکچر قائم ہو گیا ہے کہ اب آپ اس پر جو صفات پاکیزہ کو اب جتنا بلند کرنا چاہیں، اس عمارت کو جتنا اوپر لے جانا چاہیں، جتنا خوبصورت بنانا چاہیں، وہ اب آپ کر سکتے ہیں. صحیح. تو تزکیے کے حوالے سے ہم نے اب اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا کہ تزکیہ یعنی جو صفات حسنہ ہیں، تو صفات حسنہ کا بھی ایک پورا نظام بنتا ہے، ایک اسٹرکچر ڈیولپ ہوتا ہے. اور وہ اسٹرکچر آپ کا جو ہے وہ ہم اس کو 1 + 2 + 3 والے فارمولے سے یاد رکھ سکتے ہیں، یا اسی کے ان پیرلل فاؤنڈیشن پلس پلرز پلس بیم والے فارمولے سے یاد رکھ سکتے ہیں. کہ یہ
وہ صفات ہیں کہ جو کور ہیں، یہ وہ صفات ہیں کہ جن کا ہمیں ہر وقت حساب رکھنا ہے کہ یہ میرے اندر موجود ہیں یا نہیں. سب سے پہلے بندگی، پھر تقوی، زہد اور صبر، شکر اور توکل. ٹھیک. اور پھر انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بھی اس پر ہم پہلے اخلاقیات کے اس میں بات کر تو چکے ہیں، لیکن یہ کہ ہم اس میں انشاءاللہ وہ بھی گفتگو کریں گے کہ اگر آپ ان میں سے ایک ایک صفت کو حاصل کرتے جاتے ہیں تو پھر کون کون سی بری صفات ختم ہوتی جاتی ہیں یا ان کے آپ کے نفس میں داخل ہونے کا رستہ بند ہوتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو پھر انشاءاللہ یعنی کہ اس چیز پر، اور میں آج بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنی گفتگو کو ایک دن میں کریں. زیادہ اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم جو بات بھی کریں نا وہ اچھے سے ایبزارب ہو، سمجھ میں آئے. جی جی. تو اب یہ کہ جو تفصیل ہم بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ یعنی اب یہ صفات جو ہیں، یعنی جیسے مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ میں متقی بنوں، میں متقی ہو جاؤں. زہد کا جیسے مثال ہے، تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یعنی اس زندگی میں مجھے میرے لیے کیا کام ہیں کہ جن کی بنا پر میں متقی ہو سکتا ہوں. اور قرآن نے سب سے زیادہ زور انفیکٹ جو ہے نا وہ اسی چیز پر ہی دیا ہے، یعنی ہاؤ ٹو اٹین تقوی، جس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن کی نظر میں تقوی جو ہے وہ ایک سینٹرل پلیس ہے، سے رکھتا ہے صفت کی، کہ اگر تقوی اسٹرانگ ہوتا جائے گا تو بندگی بھی اسٹرانگ ہوتی جائے گی اور باقی چیزیں بھی اسٹرانگ ہوتی جائیں گی. یعنی پریکٹیکلی جو ہے وہ تقوی کی اہمیت قرآن کی نظر میں بہت زیادہ ہے. تو ہم انشاءاللہ اس کو وہ کریں گے. تو آج جانے سے پہلے پھر وہ جو بات آپ نے کہی وہ صحیح بات کہی تھی، صداقت یا ٹروتھ فلنس. تو صداقت اور ٹروتھ فلنس پھر کہاں پر فگر ان کرتی ہے؟ اگر ہم اس مثال کو لیں یا جو ماڈل ہم نے بنایا. اگر متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تو صداقت تو آٹومیٹکلی بلٹ ان ہو جائے گی. جی. اچھا، ایک چیز آپ مجھے بتائیں کہ آپ جب بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی آپ جب فاؤنڈیشن ڈالتے ہیں یا پلرز کھڑے کرتے ہیں یا بیمز بناتے ہیں، ان سب میں ایک چیز جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ جس کا ہم نام بھی نہیں لیتے لیکن اس کے بغیر ان میں سے کچھ نہیں بن سکتا. یعنی یہ میں جو مثال آپ سے لے رہا ہوں تو یہ میں ایک جو بڑی بلڈنگ ہوتی ہے نا، جس میں ہم کانکریٹ اور وہ سب چیزیں، تو مثالی ہے، لیکن ایک چیز جو لازماً آپ کو چاہیے ہوتی ہے نا، وہ وہ گلو ہوتا ہے جو اس تمام اسٹف کو جوڑ کے رکھتا ہے. وہ ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کو جوڑنے والا مٹیریل بھی چاہیے نا، اس کو مضبوط رکھنے والا مٹیریل بھی چاہیے نا، یا نہیں؟ بے شک. تو وہ کون سا مٹیریل ہوتا ہے؟ سیمنٹ جو ہوتا ہے. ہاں، لیکن سیمنٹ بھی مضبوط کس چیز سے ہوتی ہے؟ پانی سے. پانی سے. ٹھیک. تو جو صداقت ہے نا وہ گلو ہے، وہ پانی ہے جو ان سب کو جوڑ کے رکھتی ہے. تو صداقت ہر جگہ ہے. یعنی اگر صفت صداقت نہیں ہوگی تو نہ بندگی ہوگی، نہ تقوی ہوگا، نہ زہد ہوگا، نہ صبر ہوگا، نہ شکر، نہ توکل، کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ وہ گلو ہے، جوائنٹ، جس کے ذریعے سے یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ کمپلیکس جو بنتا ہے نا اس کو جوڑنے اور جوڑے رکھنے والی چیز صداقت ہے.
تو جس دن صداقت نعوذ باللہ نکل گئی تو اس دن یہ پورا کا پورا کمپلیکس نہ بکھر جائے گا، امپلوڈ ہو جائے گا یہ. ٹھیک سمجھ میں آ رہا ہے صداقت کا کیا مقام ہے؟ کچھ بھی باقی نہیں رہے گا پھر. اگر وہاں پر جھوٹ، فریب، دھوکہ یا اس قسم کی کوئی چیز آ گئی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو انشاءاللہ پھر یہ کہ یہ جو ہمارے سامنے اب یہ صفات کا جو کمپلیکس ہے، یعنی اب ہم اگر تزکیے کے سفر پر آگے بڑھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، کیا بنائیں گے، ہماری عمارت کیسے ہوگی، یا جو ہماری فصل ہے وہ ایکچولی کیا بنے گی، کس طریقے سے بنے گی. ٹھیک ہے، تو ہم اس جگہ پر اب آ رہے ہیں اپنی گفتگو میں. اور پھر ہم انشاءاللہ اس کا یعنی کل میں کوشش کروں گا کہ قرآن کریم سے اس حوالے سے جو آیتیں ہیں کہ جن میں تفصیلاً بیان کیا گیا ہے کہ یہ کیسے ہوگا، جی یہ انسان اس جگہ تک کیسے آئے گا. اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ سنڈے کو میں کوشش کروں گا کہ وہ جو ایک امام سجاد علیہ السلام کا ایک مکتوب ہے زہد کے بارے میں، اچھا. میں اس میں سے کچھ آپ کے لیے پڑھ دوں، کیونکہ تاکہ وہاں سے بھی آپ کو زہد کے معنی جو ہیں کہ ہاؤ ٹو لیو ان دس ورلڈ اینڈ ہاؤ ٹو مینیج یور ریلیشن شپس. کیونکہ زہد جو ہے بنیادی طور پر وہ مینیجنگ دا ریلیشن شپس کے بارے میں ہے. یہ صفت یعنی انسان کے اندر یہ صفت اور کوالٹی پیدا ہو جائے کہ وہ دنیا کے اندر تمام تعلقات کو تعلق با خدا کے ماتحت رکھتے ہوئے چلے. یہ زہد ہے. تو یہ بہت اعلیٰ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں یہ پلر ہے، یہ پلر ہے، یہ معمولی کوالٹی نہیں ہے انسان کی. ہم سمجھتے ہیں کہ زاہد انسان وہ ہے جو سب چھوڑ کے کسی کونے میں بیٹھ جائے. نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. زاہد وہ ہے، صاحب زہد وہ ہے کہ جو اپنی تمام تعلقات کو تعلق با خدا کے ماتحت کرنے کا ہنر جانتا ہو اور اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہو اس چیز کو، وہ زاہد ہے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر میں وہ اور پھر اس کے بعد منڈے ٹیوزڈے میں ذرا کچھ مصروف ہوں، تو 2 دن آپ کو مل جائیں گے فار بیٹر ریفلیکشن. وینسڈے اور اور اس میں آپ دیکھیں، غور کریں، اپنے نوٹس بنائیں، کمنٹس تیار کریں. تو پھر انشاءاللہ تھک تو نہیں گئے آپ لوگ؟ نہیں نہیں حیدر ہم بھائی، بالکل مسلسل نہیں 5-6 ماشاءاللہ دن بہت سے اچھا بات کر چل رہے ہیں. رہا ہے. نہیں بہت اچھا. ہم لوگ آپس میں بات بھی کرتے رہتے ہیں آپ کے اس کے درس کے بارے میں. ٹھیک ہے، تو ابھی کی گفتگو سے کوئی کوشچن ہے یا پھر آج ہم خدا حافظ کریں؟ کل آج انشاءاللہ آج اسفر بھائی ہیں نہیں ہیں؟ آج اسفر بھائی کچھ نہیں بولے. ہاں نہیں، آج بھائی تو مصروف تھے، آج وہ نہیں آ سکے. اچھا ٹھیک، چل صحیح. خدا حافظ، خدا چلیں، حافظ، چلیں، السلام خدا علیکم. حافظ. خدا حافظ. جزاک اللہ. جزاک اللہ.